यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है बनफशा। बाएं जानिब आप देख रहे हैं खूबसूरत फूलों वाला यही बनफशा का पौधा है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। बनफशा को अंग्रेजी में स्वीट वायोलेट कहते हैं, लातीनी में वायोला ओडोराटा, अरबी में बनफसज, फरफीर, फारसी में कोकाश, बनफशा, संस्कृत में बनफशा, नील पुष्पा, सिंधी में बनफशु, हिंदी गुजराती बनफशा ही कहलाता है और बंगाली मराठी में वनस्पा कहते हैं। ये पौधा सायेदार मकामात का छोटा 4 से 6 इंच खुदरव है, बारीक बारीक नाजुक शाखों वाला मफरूश किस्म का पौधा होता है। ये स्टोलोनिफेरस है। ये क्या होता है इससे पहले भी बताया जा चुका है कि जो पौधा अपनी जड़ और मुकाम पर तो उगता ही है, लेकिन फिर दाएं बाएं जानिब उसकी एक शाख निकलती है जड़ के पास से और नया पौधा बनाती है। ऐसे पौधे को स्टोलोनिफेरस कहते हैं। बनफशा का पौधा भी आजू बाजू में उगता जाता है। ये 2 किस्म का होता है, बुस्तानी और जंगली। बुस्तानी जो खेतों और बागों में उगता है और दूसरा जो है जंगली, लेकिन दोनों पौधे जो है वो एक सा होते हैं, एक ही जैसे नजर आते हैं। खास रंग बनफशाई, ये जो आपको बाएं जानिब नजर आता है रंग, इसे बनफशाई कहते हैं। ये नाम इसी फूल की रंगत की वजह से पड़ा है, बनफशाई रंगत। हालांकि इसके अलावा गुलाबी, सफेद, जर्द और भी कई किस्म के बनफशा पाए जाते हैं। इंडो पाक में तकरीबन 17 किस्म के बनफशा पाए जाते हैं। पत्ते, इसके पत्ते दिल की शक्ल के होते हैं, जिनके किनारों पर बरगे जास्वंदी की तरह लेकिन हल्के कंगूरे दंदाने होते हैं। जो आमतौर से दंदाने इस तरह से नोकदार होते हैं, लेकिन इसके जो है ऐसे थोड़ा सा कंगूरे जो बने रहते हैं, नोकदार नहीं रहते। पत्तों की पुष्ट पर रोएं और रगें पाई जाती हैं, वो ज्यादा वाज़ेह होती हैं। किताबों में हालांकि इसके पत्तों को बरगे अनार और बरगे मेहंदी से मुशाबिहत दी गई है, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। पूरे पौधे का मजा हल्का तल्ख होता है। यहाँ पर हम पत्तियों को देखेंगे, दिल की शक्ल के, जिनके किनारों जास्वंदी के पत्तों जैसे नजर आते हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो इनमें बिल्कुल नोक जैसे दंदाने नहीं है, बल्कि कंगूरे हैं। ये ऊपर की तरफ बनफशा का पत्ता है और नीचे जो है वो जास्वंदी का पत्ता है। ये है बनफशा का फूल, बहुत खूबसूरत होता है और निचला जो हिस्सा जबान की तरह से पंखड़ी होती है, बाकी 5 पंखड़ियां मुस्तकिल होती हैं, जो बिल्कुल तितली जैसा नजर आता है। दरमियान में इसका फल बनता है। साइड से फूल बहुत मुख्तलिफ नजर आता है। ये एक दूसरे किस्म का बनफशा है जिसमें बनफशाई रंगत नहीं पाई जा रही है, गुलाबी सी रंगत है। हालांकि इसे भी वायोला ओडोराटा कहते हैं और ये जो है इसे भी वायोला ओडोराटा कहा जाता है। तो वायोला ओडोराटा कई किस्म के फूल होते हैं, लेकिन ये जो बनफशाई रंग का फूल है यही खास मशहूर है। ये गुलाबी रंगत पे आप यहाँ उंगलियों की मुनासबत से देख सकते हैं कि फूल मामूली सा होता है। ये सफेद रंगत का आपको बनफशा नजर आ रहा है, ये भी वायोला ओडोराटा। ये एक अलग किस्म है, इसे वायोला सोरोरिया है। तो इतने किस्म के आपको बनफशा नजर आ सकते हैं। बज़ाहिर तो सामने सीधा सीधा नजर आ रहा है ये फूल, लेकिन असल में इस तरह से नजर आता है। मार्च से अप्रैल के दरमियान ये फूल लगते हैं। फल के ये जो बिल्कुल दरमियान में आपको पीला सा नजर आ रहा था, यहीं पर फल बनते हैं। ये उसका फल बना हुआ छोटे छोटे मखरूती फल बनते हैं, जिन पर बारीक बारीक नरम सफेद रेशे बने रहते हैं। यहाँ और करीब से देखा जा सकता है, फल खुल गया है, उसके रेशे आपको सामने नजर आ रहे हैं और अंदर की जानिब कई तुख्म भरे हुए हैं। ये हैं उसके तुख्म, बिल्कुल लीमू की तरह होते हैं, लेकिन इनकी साइज बहुत ही छोटी है। ये 1 मिलीमीटर के बराबर ही होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आपकी उंगलियों के दरमियान में कितना बड़ा सा फल होगा और उसमें बहुत सारे बीज और तुख्म नजर आ रहे हैं लीमू की तरह। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, फूल और पत्ते ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो पूरा पौधा इस्तेमाल होता है, लेकिन फूल और पत्ते ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और बाजार में इसी शक्ल में आपको मिल जाएंगे। ताजा बनफशा वो इस तरह से नजर आएगा और जो खुश्क बनफशा होता है, जिस बनफशे की रंगत बनफशाई तौर से महफूज है, वो ज्यादा असरदार होता है। बाजार में दस्तयाब शक्ल आपके सामने। यह है बॉटेनिकल डायग्राम। मखसूस अंदाज के फूल, यहाँ पर फल बताया गया है। ये फल के अंदर तुख्म किस तरह से लगे होते हैं, ये तनहा तुख्म, इसके पत्ते आप देख रहे हैं और इसी में आप गौर करेंगे कि इस जगह पर स्टोलोनिफेरस जो शाख है वो निकलेगी, आगे इसके जरिए नया पौधा बनेगा। इंडो पाक में कश्मीर और हिमालयाई इलाकों में कहीं कहीं नजर आ जाता है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान, नेपाल, रूस और यूरोपीय ममालिक, शुमाली अफ्रीका के ममालिक में नजर आता है। यह नक्शा दुनिया का पाकिस्तान हिंदुस्तान के सिर्फ बाला हिस्से में नजर आ रहा है। बाकी ये जो है उसकी कुदरती पैदावार का
علاقہ ہے یورپ اور شمالی افریقہ۔ آئیے اب بنفشہ کے افعال و خواص پر غور کرتے ہیں، اس کے ایکشنز اینڈ پراپرٹیز۔ پہلے نفع خاص، یہ ملین تباہ ہے۔ ملین تباہ سے مراد ہے طبیعت میں نرمی لانے والا اور ایک قسم کی آسودگی پیدا کرنے والا۔ بنفشہ اس تعلق سے بڑا مشہور ہے۔ اس کے مشہور افعال جو بتائے گئے ہیں، ملین تباہ ہے، طبیعت میں نرمی لاتا ہے، ملطف ہے، نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے، لطافت پیدا کرتا ہے، یہ معدل صفرا وہ مسہل صفرا ہے، دونوں کام کرتا ہے، یعنی اس کی تعدیل بھی کرتا ہے، اگر حدت ہو، بہت زیادہ صفرا ہو تو اس کی تعدیل بھی کرتا ہے، نارملائز کرتا ہے اور اسے جسم سے خارج بھی کر دیتا ہے، مسیل ہے۔ یہ محلل اورام ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ رکھتا ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے، سوجن کو دور کرتا ہے، چاہے وہ اندرونی سوجن ہو یا بیرونی سوجن ہو۔ یہ محرک ہے، پسینہ لاتا ہے، دافع حمہ ہے، بخار اتارتا ہے، ملین صدر ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم اور غلیظ خلطوں کی تلین کرتا ہے، اسے بآسانی منفس بلغم کے طور پر اسے آسانی سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ ملین شکم ہے، پیٹ میں نرمی پیدا کرتا ہے، مرتب ہے، تراوٹ لاتا ہے، پورے جسم میں ایک قسم کی تراوٹ لاتا ہے، تر و تازگی پیدا کرتا ہے، منوم ہے، یہ نیند لاتا ہے، اور مسکن حدت دم ہے، خون کی جو حدت ہوتی ہے، اس کی گرمی جو ہوتی ہے، اس کو اندر سکون بخشتا ہے۔ آئیے اب ان افعال و خواص کی مناسبت سے کہاں کہاں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی ترکیب کیا ہوگی۔ یہ ملین تباہ ہے اور ملطف ہے، طبیعت میں نرمی لاتا ہے، اس حیثیت سے بنفشہ کھانے سے بدن میں تراوٹ آتی ہے، صفراوی اخلاط میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، پیاس اور خون کی حدت اور تیزی بجھ جاتی ہے۔ اگر اعضاء میں گرمی اور خشکی پیدا ہو جائے تو اس کے پانی میں جوش دے کر اس پانی سے دھارنا چاہیے، نتول کرنا چاہیے، اس کے جوشاندے سے پانی میں ملا کر نہا بھی سکتے ہیں۔ یہ پورے جسم میں تراوٹ اور رطوبت کا کام کرتا ہے۔ طریقہ استعمال، یا تو خیساندہ استعمال کریں، بنفشہ کی پتی پھول دونوں کو کوچ لیں اور کسی پانی میں گھول لیں، بس صرف ایسے ہی ڈال دیں، اس کو جوش دینے کی ضرورت نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پانی کو نتھار لیں اور وہ پانی پیئیں، اسے خیساندہ کہیں گے۔ اس کا جوشاندہ بھی بنایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بہت زیادہ جوش دینے سے اس کے اثرات جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کو مقامی طور سے راحت پہنچانے کے لیے ضماد بھی بنایا جا سکتا ہے اور مقامی درد کو دور کرنے کے لیے اس کا نتول کرتے ہیں۔ یہ معدل صفرا ہے، صفرا کی تعدیل کرتا ہے، اس کو نارملائز کرتا ہے، اسی لیے مختلف قسم کے صفراوی بخار، ہار، نزلہ و زکام، ذات الجنب جسے پلیوریسی کہتے ہیں، ذات الریا نمونیا کی کیفیت، عام طور سے جو کھانسی اس میں خراش حلق، حلق کی خشکی ہو، ورم حلق، ان ساری کنڈیشن میں جوشاندے کے طور پر استعمال کریں گے۔ اگر آشوب چشم ہو جائے تو اس کے پولٹس سے ضماد کرائیں گے، پپوٹوں پر لگائیں گے یا ٹکور کریں گے کپڑے میں باندھ کر۔ ہار، امراض معدہ و جگر میں اس مقام پر، جگر کے مقام پر، معدے کے مقام پر ضماد کرتے ہیں یا اس کے جوشاندے سے اس مقام پر نتول کیا جاتا ہے۔ طریقہ استعمال وہی ہے، تقریباً عام طور سے یہی طریقہ ہے۔ بہتر تو خیساندہ ہی ہوتا ہے، جوشاندہ بھی بنا سکتے ہیں، ضمادن لگا سکتے ہیں اور نتول بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسیل صفرا ہے، صفرا کو خارج کرتا ہے، ملین شکم ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، اجابت نرمی سے لاتا ہے، اور محلل اورام حارہ، گرم اورام کو تحلیل کرتا ہے۔ اس مقصد سے خشک بنفشہ جو ہے صفرا کا بہترین ملین ہے۔ ایک ہوتا ہے مسیل صفرا کا بھی اثر، اور خشک جو بنفشہ ہے، تازہ بنفشہ جو ہے وہ مسیل ہے اور خشک بنفشہ جو ہے وہ بہترین ملین ہے۔ صفراوی امراض کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے، جسم کے ہر عضو سے صفرا کو تحلیل اور خارج کرتا ہے، اور اسی لیے ورم جگر، ورم تحال، ورم معدہ، یعنی شکم کے ایبڈومن کے جتنے امراض ہیں، جتنے اعضاء ہیں، ان کے اورام کو، ان کی ورمی کیفیت کو دور کرتا ہے۔ یرقان کی کیفیت ہو جائے، صفراوی بخار ہو، صفراوی اسہال ہوتے ہوں، قے، متلی و غثیان، کثرت عطش، پیاس کی بہت زیادتی ہو، شراب پتی اچھلتی ہو، خارش و حکا، کھجلی کی بیماری، یہ سب صفراوی امراض ہیں۔ ان میں بنفشہ بہت بہترین اثر رکھتا ہے۔ محرک و دافع حمہ ہونے کی ایسے تمام قسم کے صفراوی بخار اور امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ گلقند کے ہمراہ مرکب بخاروں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ترکیب اس کی نئی ہے کہ گلقند کے ہمراہ اس کا استعمال بنفشہ کرتے ہیں، بلکہ گلقند بنفشہ بنایا جاتا ہے۔ یہ مرتب و منوم ہے، یعنی تراوٹ پیدا کرتا ہے پورے جسم میں اور نیند بھی لاتا ہے۔ اس مقصد کے تحت خشکی کی کیفیت ہو پورے جسم میں، گرانی دماغ ہو، سر درد ہوتا ہو، سحر نیند نہ آنے کو سحر کہتے ہیں،
ایسی کوئی کیفیت ہو تو ایسے وقت اس کی روغن کی مالش کریں. اس کے پینے سے بھی نیند کا آ جاتی ہے اور بہت اچھی نیند آتی ہے. تازہ پتوں کو سونگھنے سے اور سر پر ضماد لگانے سے بھی نیند آ جاتی ہے. طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے سب. خیساندہ جوشاندہ لخلخہ استعمال کریں. مالش کر سکتے ہیں. ضماد نوتول اس کے پانی سے آبزن کیا جا سکتا ہے, غسل کیا جا سکتا ہے, اور سر پر اس کا دھار کیا جا سکتا ہے, نتھار کیا جا سکتا ہے. یہ مسکن حدت دم ہے, یعنی خون کی گرمی کو, تیزی کو سکون دیتا ہے. گرمی یا گرم اخلاص سے اگر ورم ہو جائے, کہیں پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں, خونی اور صفراوی بخار ہو, کھجلی ہو, سر میں خون کی حدت کا زور ہو, سر درد ہو, تمام جسمانی اعضاء اور سر کی گرمی میں اسے بہت ہی مناسب اور بہترین اثر سمجھا جاتا ہے. طریقہ وہی ہے, خیساندہ جوشاندہ ضماد نطول, جہاں جیسے جس کی ضرورت ہو, جو مناسب طریقہ ہو وہ استعمال کریں. یہاں کچھ آسان نسخے بتائے جا رہے ہیں. نسخے بنانے سے پہلے کسی حکیم سے مشورہ ضرور کر لیں. اس کو بہت جوش دینے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, یہ یاد رکھیں. اس لیے خیساندہ ہی بہتر مانا جاتا ہے. یہ ایک نسخہ دیا گیا ہے جس سے بلغم اور صفرہ جو ہے بذریعہ دست نکل جاتے ہیں, اسہال ہو جاتا ہے, ملین تلین ہو جاتی ہے, خارج ہو جاتا ہے. 14 ماشا گل بنفشہ پیس کر ہم وزن شکر ملا لیں اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں. اگر سرد پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو وہ صفرہ نکل جائے گا جو جلن پیدا کرتا ہے, سوزش پیدا کرتا ہے. اگر اس کو شیر خشت, ترنجبین اور مغز ملتاس اور روغن بادام کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی عمدہ قسم کا اور آسانی سے دست لانے والی دوا بن جاتی ہے, جس سے صفراوی اور بلغمی مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ شکر کے ساتھ بہترین اعلیٰ درجے کا مسل ثابت ہوتا ہے. صفراوی اسہال میں عجب کام کرتا ہے. صفراوی اسہال جب سوزش اور جلن کے ساتھ ہوں تو گل بنفشہ کو صفوف 15 گرام 2-3 روز کھانے سے باقی مادہ خلط خارج ہو جاتی ہے اور جسم سے صفراوی مادوں کا اخراج بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں اسہال جو ہے وہ رک بھی جاتے ہیں. ایک اور نسخہ نزلہ و زکام کے لیے بتایا گیا ہے. 12 گرام گل بنفشہ کو 60 گرام پانی میں جوش دیں. جب آدھا رہ جائے تو ذائقے کے لیے شکر کا اضافہ کر لیں. اگر اس کے ساتھ 11 عدد کالی مرچیں شامل کر لیں تو یہ بہت بہتر نسخہ ہوتا ہے. اگر کالی مرچیں شامل کرنا ہو تو ایسی صورت میں کالی مرچوں کو شروع میں ہی گل بنفشہ کے ساتھ جوش دے دیں اور نیم گرم پلائیں. سردی لگنے, نزلہ و زکام کے عوارض میں بہت فائدہ کرتا ہے. اس کے بہت سارے دیگر افراد بھی سامنے آئے ہیں. یہ مغذی ہے, غذائیت پیدا کرتا ہے, اس لیے اکثر و بیشتر کئی علاقوں میں کھانے کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے اور کھانے کے دوران سبزی کے طور پر اس کو شامل کرتے ہیں. مغذی, غذائیت والی. یہ مسکن سر درد ہے. ایسے مقصد کے لیے لخلخہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا اس کے ضماد بنا لیتے ہیں, پولٹس جیسا لیپ بناتے ہیں, تنہا استعمال کرتے ہیں یا ستو کے ساتھ اس کا ضماد بنا لیا جاتا ہے اور سر پر اور جہاں بھی تکلیف ہو وہاں پہ لگائی جاتی ہے, یا اس کے جوشاندے سے سر پر نتول کرتے ہیں جسے آیوروید میں سیرو دھارا کہتے ہیں. یہ مدر بول ہے, پیشاب کا ادرار کرتا ہے, بآسانی خارج کرتا ہے پیشاب کو, اور مسکن درد گردہ ہے, گردے کے درد کو آرام دیتا ہے. اس مقصد کے تحت شربت کے طور پر استعمال کیا جائے گا. یہ نافع حرقت البول ہے. پیشاب میں اگر جلن ہو رہی ہے, حرقت البول جلن, اور سوزش مثانہ ہو, مثانے کے مقام پر سوزش پائی جائے تو شربت کے طور پر استعمال کریں. ورم اور سوزش مقد, اس کے مقصد کے لیے یعنی انشقاق مقد, فشر انائنو جسے کہا جاتا ہے, ضماد مقامی طور سے ضماد کریں, اس کے برگ کا, اس کے پتوں کا ضماد بنا لیں اور مقد کے مقام پر لگائیں تو انشقاق مقد کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں کافی آرام پڑتا ہے. یہ خروج المقد کے لیے بھی کام دیتا ہے. خروج المقد یہاں پر بتایا, مقد کا باہر نکلنا. تازہ پتوں کا رس بنا لیں اور شکر ملا کر پلائیں. یہاں ضماد کے طور پر نہیں بلکہ استعمال کے لیے بتایا جا رہا ہے. تریاق سموم میں بہت سارے زہروں کا تریاق ہے اور خاص طور سے تازہ پھول جو ہے وہ مختلف جدید دواؤں اور دیگر قسم کے زہروں کے لیے تریاق ثابت ہوتا ہے. ہار ورم یعنی گرم ورم, یہ مزاجن سرد چیز ہے, اس لیے ہمیشہ ہار امراض میں استعمال کی جا رہی ہے. ہار امراض ہو, ہار ورم ہو, سوزش چشم ہو, آشوب چشم کہا جائے, ایسے میں پتوں کا پانی جو ہے یا تو خساندے کے طور پر یا اس کا جوس نکال کر آنکھوں میں اگر لگائے جائے تو سوزش کم ہو جاتی ہے. یہ سرد درجہ اول اور تر دوم مزاج رکھتا ہے. سرد تر مزاج ہے, سرد لیکن اول درجے میں مانا گیا ہے اور تر دوم درجے میں. اس کی مقدار خوراک خشک حالت میں برگ بنفشہ جو ہے یا گلے بنفشہ 5 سے 7 ماشا استعمال کریں گے اور اگر تازہ استعمال کرنا ہو تو 15 ماشا استعمال کریں گے. اس کی مضرت زیادہ استعمال سے, عام طور سے یہ ضرر نہیں دیتا, نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن بہت زیادہ استعمال کیا جائے اگر تو متلی آ جاتی ہے, معدے میں گرانی و کرب ہوتی ہے, بے چینی اور بواسیر اور نواسیر میں نقصان دہ ہے, تکلیف دیتا ہے.
ہیں. اس کے اصلاح کے لیے انیسون اور گل سرخ ملاتے ہیں، اور بنفشہ اگر نہ مل سکے تو گل نیلوفر، خبازی یا اسلوسوس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے مشہور مرکبات میں ارک مرکب مصفی خون ہے، بنفشہ کلا، ارک بنفشہ بنایا جاتا ہے، گلقند بنفشہ بنتا ہے. جدید دریافت جو بنفشہ میں ملی ہیں، فائٹو کیمیکلز، فائٹو کانسٹیٹوئنٹس اس میں ہیں، یہ اتنے سارے آپ کے سامنے ہیں. اصل جو اس کے اثرات جو سامنے آتے ہیں جسم کے اندرونی طور پر، وہ انہی فائٹو کیمیکلز کی بنیاد پہ ہیں. سیپوننس ہیں، سیلیسلیٹ الکلائڈس ہیں، فلیونوائڈس ہیں، ٹیننس ہیں. بہرحال یہ فائٹو کانسٹیٹوئنٹ جو ہے، فائٹو کیمیکلز جو ہیں، اس کے فارمیکولوجیکل ایکشنز یعنی دوائی اور معالجاتی اثرات کے ذمہ دار ہیں، انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. بلکہ ایسے کچھ اثرات بھی سامنے اب آتے ہیں جو عام طور سے ہمارے اطباء کے مشاہدات میں نہیں آئے. ان سارے خواص کو دیکھا جا سکتا ہے. اس میں یہ جو سرخ طور پہ بتائے گئے ہیں، یہ پہلے سے ہمارے اطباء نے ان کا ذکر کیا ہے. یہ ہیڈ ایک، نیند، انسومنیا، سیڈیٹیو پری انیسٹیٹک ہے، برونکائٹس کھانسی کے لیے کام آتا ہے، کڈنی اور لیور کے لیے بہترین محلل اورام ہے، لگزیٹیو ہے، ملین پر اثر رکھتا ہے، اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے، اینٹی پائریٹک افیکٹ ہے. یہ ساری چیزیں پہلے سے ذکر کی جا چکی ہے، لیکن جدید تحقیقات کی روشنی میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اب، جن کا ہمارے اطباء بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو نئے دور کے امراض میں سے ہے. فری ریڈیکلز کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے ڈائبٹیز، ایڈیوپیتھک امراض ہیں، وہ سب میں کچھ فائدہ دے سکتا ہے یہ بنفشہ. اینٹی کینسر افیکٹ بھی اس میں ملا ہے. اینٹی مائکروبیل یعنی مصفی خون کے طور پر بھی ہے. اینٹی ڈسلیپیڈیمک، چربی کو کنٹرول کرتا ہے. اینٹی ہائپرٹینسیو ہے، پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، قابو میں رکھتا ہے. سائٹوٹاکسک ہے، یہ اینٹی کینسر کے جیسا ہی افیکٹ ہوا. اور مولسکیسائڈل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جدید تحقیق کی روشنی میں سامنے آئی ہیں، اور اس طرف جو بتائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے سینئر اطباء نے اسے بتایا ہے. یہ کچھ نمونے کے طور پر ریسرچ پیپرز آپ کے سامنے ہیں جو سویٹ وائیولیٹ یعنی کہ بنفشہ کے بارے میں ہے. یہ ایک دوسرا پیپر ہے جس میں فائٹو کیمیکلز اور فارمیکولوجیکل پوٹینشیلز بتائے گئے.